अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब चाह रहे हैं खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ खान सीरीज़ की इंतहाई सनसनीखेज़ कहानी जिसका नाम है पहलवान, पट्ठा और मुरीदनी। तो चलें शुरू करते हैं। उसी शाम हम बरास्ता कपूरथला पूरन कच्छ पहुँच गए। एक बार फिर वही रेस्ट हाउस हमारा मोर्चा था जहां हम इससे पहले कई हफ्ते गुजार चुके थे। एक तरह से उस रेस्ट हाउस तक पहुंचकर हमारी दौड़ ख़त्म हो जाती थी। इससे आगे डेक नाला था और नाले के पार वो ख़तरनाक जंगल मीलों तक फैला हुआ था जहां दाखिल होना मौत को दावत देना था। हमारी बदकिस्मती थी कि पिछले 2 माह में शहबाज 3-4 दफ़ा इस जंगल से बाहर आया था, लेकिन हम उसे घेर नहीं सके थे। अब हमें खुद इस जंगल में घुसना था या पहले की तरह एक बार फिर मुंह लटकाकर उसका इंतज़ार करना था। घूम फिर कर मेरी सोच हर मर्तबा शहबाज की गुमनाम महबूबा की तरफ चली जाती थी। उस लड़की का खोज लग जाता तो शहबाज को किसी न किसी बहाने इस पनाहगाह से बाहर निकाला जा सकता था, मगर वो गधे के सर से सींगों की तरह गायब थी और कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार भी नहीं था जिसके ज़रिए शहबाज पर दबाव डाला जा सकता था। 2 हफ्ते पहले शहबाज की वालिदा भी अपनी दोनों बेटियों को लेकर कहीं रूपोश हो चुकी थी। गालिबन वो पुलिस की खींचातानी से बचना चाहती थी। वैसे वो रूपोश ना भी होती तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं था। ये मेरा तरीक़ाकार ही नहीं था। किसी बेगुनाह से ज़्यादती करके या उसकी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर एक मुलजिम को पकड़ना मेरे नज़दीक फ़र्ज शनासी नहीं है। शहबाज के छोटे भाई अयासी ने हाथ से लकीरें खींचकर हमें एक नक्शा बना दिया था। इस नक्शे में टेक सिंह के मरकज़ी डेरे तक पहुंचने के मुख्तलिफ़ रास्ते दिखाए गए थे। साथ साथ उन ठिकानों की निशानदही भी की थी जहां मुसल्लह आदमियों से मडभीड़ हो सकती थी। ऐसा ही एक नक्शा हमारे पास भी मौजूद था और इंस्पेक्टर अरोड़ा ये दोनों नक्शे सामने फैलाकर बैठ गए और 2 रोज़ मुसलसल सोच विचार करते रहे। हम कोई ऐसा मंसूबा बनाना चाहते थे जिसमें जानी नुकसान का ख़तरा कम से कम हो और डाकू पुलिस पार्टी को चकमा भी ना दे सकें। हमारी मंसूबा बंदी के दौरान ही बारिशें शुरू हो गईं, तमाम रास्ते बंद हो गए और हमें रेस्ट हाउस की चारदीवारी में बंद होना पड़ा। उन दिनों पुलिस पार्टी के लिए रेडियो सुनने, सोने और ताश खेलने के सिवा कोई काम ना था। चंद रोज़ बाद जब बिलाल शाह वहां पहुंच गया तो माहौल में कदरे खुशगवारी आई। इंस्पेक्टर अरोड़ा के सिवा तमाम अमले से बिलाल शाह की छेड़छाड़ थी। सुबह से शाम तक ये हल्ला गुल्ला जारी रहता। रेस्ट हाउस के मालिक धनी राम सिंह की नौखेज़ बीवी से बिलाल शाह को खासी चिढ़ थी। वो उसकी चाल ढाल की नकल उतारता और उसे दिलचस्प गालियां देकर अमले के सीने में ठंड डालता। एक हफ्ते बाद बारिशों का सिलसिला रुका और हम नए सिरे से कमर कसने लगे, लेकिन इसी दौरान जालंधर के सिविल जज हरी कृष्ण साहब अपने लाओ लश्कर के साथ वहां आ धमके। उनके लश्कर में एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर और अमले के कोई 25 अरकान थे। उनके पास जदीद असले के अलावा 2 वायरलेस सेट भी थे। इसके अलावा एक जीप को भी किसी तरह खींच तान कर रेस्ट हाउस तक ले आए थे। सिविल जज साहब प्राइवेट तौर पर साथ आए थे। बज़ाहिर पुलिस पार्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन ये बात ढकी छुपी नहीं थी कि इस पुलिस पार्टी को तरतीब देने वाले और यहाँ लाने वाले जनाब हरी कृष्ण साहब ही हैं। पहलवान वचन सिंह की मौत ने उनकी रातों की नींद हराम कर रखी थी और वो सारे काम छोड़ छाड़ कर शहबाज को पकड़ने की फ़िक्र में ख्वार हो रहे थे। धनी राम सिंह ने हमारी तरह दूसरी पुलिस पार्टी को भी रेस्ट हाउस में ठहरा लिया। उसके लिए दोनों पार्टियों में कोई फ़र्क नहीं था। रात को मैंने डीएसपी राजपाल से बातचीत की। वो 24 घंटे नशे में गर्क रहने वाला एक सुस्तुल वजूद और ढीला डाला अफसर था। तजर्बा भी ना होने के बराबर था। मालूम नहीं वो कैसे डीएसपी बना था और जज हरी कृष्ण उसे क्या समझकर इस पुरखतर मुहिम पर ले आया था। मैं अंदर ही अंदर खोल कर रह गया। मेरे पूछने पर डीएसपी ने गर्दन तान कर कहा, कल शाम 8 बजे वो अपनी छापामार पार्टी के साथ टीम के साथ डेक नाला पार कर जाएगा और रात 12 बजे से पहले टेक सिंह और शहबाज का डेरा पुलिस के घेरे में होगा। उसने मुझे एक बहुत पुराना नक्शा भी दिखाया जिस पर जगह जगह सुर्ख पेंसिल से निशान लगे हुए थे। डीएसपी का ख्याल था कि ये नादिर नक्शा पुलिस पार्टी के लिए खिज़रे राज साबित होगा और छापामार अमला मज़े से टहलता डाकुओं के डेरे पर जा पहुंचेगा।
डीएसपी जालंधर जेल से एक कैदी को भी साथ लाया था। डीएसपी ने दावा किया कि ये कैदी टेक सिंह का साथी रहा है और इलाके के हर नशेबो अफराद से वाकिफ़ है। इसके होते हुए कोई वजह ही नहीं कि पुलिस पार्टी रास्ते में किसी मुसीबत का शिकार हो। मैंने कहा, राज्यपाल साहब, मैं बड़ी आजिज़ी से ये गुजारिश करता हूँ कि इस इलाके के बारे में मेरी मालूमात आपसे और जज साहब से ज़्यादा है। ये नक्शा जो आप मुझे दिखा रहे हैं, इससे बेहतर नक्शा पिछले 2 महीने से मेरे पास मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक नक्शे के ज़ोर पर आप कामयाब छापा नहीं मार सकते। नक्शा तो अंग्रेज़ कप्तान के पास भी मौजूद था। आपके पास 25 आदमी हैं, उसके पास तो पूरी कंपनी थी। असला और वायरलेस मुखबर सब कुछ मौजूद था, लेकिन फिर क्या हुआ? कितने बंदे बच कर आए थे वापस? डीएसपी को तो जैसे किसी बहाने की ज़रूरत थी, भड़क कर बोला, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की बदनीयती बोल रही है। मुझे पता है, ये सारा जंगल साफ़ कर दिया जाए तो तब भी तुम डेक नाला पार नहीं करोगे, बस यहीं बैठे मंसूबे बनाते रहोगे। अगर जान इतनी प्यारी है तो इस्तीफ़ा दे दो नौकरी से, कोई जनरल स्टोर खोल कर बैठ जाओ। मैंने कहा, जान किसको कितनी प्यारी है इसका पता तो वक्त आने पर चलता है। मैं आपसे उलझना नहीं चाहता, सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक दफ़ा इस इलाके को देख भाल लें। इतने में जज हरी कृष्ण भी वहाँ चला आया। उसके चेहरे की सलवटों से लगता था कि कौनैन की गोली खा रखी है। बड़ी सरमौरी से बोला, नवाज़ खान, तुम इस मामले में दखल मत दो। डीएसपी साहब पूरे इख्तियार के साथ यहाँ आए हैं, वो इस मामले को जिस तरह हैंडल करना चाहें कर सकते हैं। मैंने कहा, हरी साहब, मैं समझता हूँ कि ये इंसानी ज़िंदगियों का मामला है। यकीन करें, मेरी आपसे कोई ज़िद नहीं है, लेकिन मैं इस मामले में खामोश नहीं रह सकता। अगर पुलिस पार्टी ने खुलेआम डेक नाला पार किया तो सबकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। कुछ ख़तरे में नहीं पड़ेगा, जज धाड़ा, सिर्फ तुम लोगों की हड हरामी का पोल खुल जाएगा। मेरा पैमाना लबरेज हो रहा था। इससे पहले कि मेरे मुंह से भी कोई सख्त बात निकल जाती, इंस्पेक्टर अरोड़ा दरमियान में आ गया। उसने बात रफा दफा कराने की कोशिश की। मैं उसके साथ दूसरे कमरे में आ गया। जहन में खुलबुली सी मची हुई थी। जज हरी कृष्ण और उसके हमनवाओं से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही टेक सिंह और शहबाज से मुझे कोई हमदर्दी थी, लेकिन जो बात गलत थी उसे गलत कहना मेरा सरकारी और इखलाकी फ़र्ज़ था। ये शराबी डीएसपी अमले के जवानों की जान का दुश्मन हो रहा था। डेक नाले के हर दरख्त के पीछे घात थी और अंधी गोलियां किसी भी वक्त मौत तकसीम कर सकती थी। पुलिस एहलकार हिंदू थे, सिख थे या मुसलमान, अमृतसर से थे या जालंधर से थे, तो जीते जागते इंसान। उनके सीनों में भी दिल धड़कते थे, दिलों में ख्वाहिशें थीं, आरजुएं और उम्मीदें थीं। रोज़गार की खातिर वो घर से सैकड़ों मील दूर मारे मारे फिर रहे थे। किसी हरी कृष्ण और किसी राजपाल को क्या हक पहुंचता था कि अपने इंतकाम की खातिर उन्हें मौत के मुंह में धकेल देता? इन लम्हों में मुझे महसूस हुआ जैसे राजपाल के साथ आने वाले एहलकारों की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं, मेरी अपनी ज़िंदगी ख़तरे में। कल कोई और नहीं, मैं डेक नाला पार करके अंधी गोलियों की जद में आने वाला हूँ। मेरा सीना गम गुस्से से लबरेज हो गया। मैंने दिल में फ़ैसला किया कि कुछ भी हो जाए, जज हरी कृष्ण और डीएसपी राजपाल को मनमानी नहीं करने दूंगा। लेकिन मसला यह था कि उन्हें कैसे रोका जाए। डीएसपी राजपाल मेरा मातहत नहीं था और ना ही जज हरी कृष्ण पर मेरा कोई ज़ोर चल सकता था। ज़बरदस्ती की जाती तो ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी थी। ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि फसाद ही हो जाता। आज आके एक ही रास्ता था कि मैं कपूरथला पहुंचकर अंग्रेज़ एसपी से रब्ता करूं और उन्हें सारी सूरत हाल बताऊं। मैं सुबह सवेरे 3 बजे के करीब जागा और नहायत खामोशी से कपूरथला जाने के लिए तैयार हो गया। इस दौरान बिलाल शाह अस्तबल में जाकर मेरे घोड़े पर जीन वगैरह कस चुका था। मैं सादा लिबास में था। अपनी गर्म चादर तो मिली नहीं, एक कांस्टेबल की चादर से बुक्कल मार ली थी। इशारिया 38 का भरा रिवॉल्वर मेरी कमीज़ के नीचे मौजूद था। रेस्ट हाउस के मेन गेट से निकलकर जो ही मैं अस्तबल की तरफ बढ़ा, करीबी बरामदे में आहट हुई और डीएसपी राजपाल का एक हेड कांस्टेबल मेरे पीछे लपका। कहाँ जा रहे हैं जनाब? उसने मुझे पहचान कर उखड़े हुए लहजे में पूछा। किसी काम से जा रहा हूँ। लेकिन डीएसपी साहब ने कहा है कि कोई आदमी बताए बगैर रेस्ट हाउस से बाहर नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे डीएसपी का आदमी नहीं हूँ और ना ही उसका हुक्म मानना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे लहजे में भी तलखी ऊद कर आई। मैं आगे बढ़ा तो हेड कांस्टेबल ने कमाल जुर्रत से मेरा शाना थाम लिया। जनाब, पहले आप सर जी से बात कर लें। पीछे हटो, मैं नहीं जानता तुम्हारे सर जी को। इसी बहसा बहसी में डीएसपी खुद भी बाहर निकल आया। उसके पीछे पीछे जज हरी कृष्ण भी स्लीपिंग गाउन संभालता चला आ रहा था। क्या कहता है ये? डीएसपी ने बड़ी बदतमीज़ी से अपने मातहत से पूछा।
میں نے کہا راجپال صاحب زبان سنبھال کر بات کرو، اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے۔ تو بےعزتی کرے گا میری؟ وہ ہم ٹھونک کر میرے سامنے آ گیا، اس کے منہ سے شراب کے بھبکے اڑ رہے تھے۔ اتنے میں راجپال کا ایک چمچہ سب انسپکٹر جالا پہلو سے آیا اور مجھے دھکا دے کر کہنے لگا کیا بات ہے؟ میرا پیمانہ صبر جو بہت دیر سے ہلکورے لے رہا تھا ایک دم چھلک گیا، میرا دانا ہاتھ گھوما اور سب انسپکٹر تھپڑ کھا کر دور جا گرا۔ ڈی ایس پی نے جواباً مجھے تھپڑ مارنا چاہا لیکن وار خالی کیا۔ اس وقت میں نے دیکھا ڈی ایس پی کے قریب کھڑا اے ایس آئی اپنے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ میری بھرپور ٹانگ اس کے سینے پر پڑی اور وہ بھاری بھرکم ڈی ایس پی کو اپنے ساتھ لیتا ہوا زمیں بوس ہو گیا۔ بات ایک دم بڑھ گئی تھی اور اس میں سارا قصور ڈی ایس پی اینڈ کمپنی کا تھا۔ یوں لگتا تھا ڈی ایس پی کی ساری نفری میری گھات میں بیٹھی ہے۔ ڈی ایس پی کے زمیں بوس ہوتی سب انسپکٹر نے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دی اور 5-6 اہلکار باہر نکل کر چیلوں کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک اہلکار نے ریسٹ ہاؤس کا گیٹ باعث سے بند کر دیا تھا تاکہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی باہر نہ آ سکے، صرف بلال شاہ باہر تھا۔ وہ استبل کی طرف سے بھاگتا ہوا آیا، 2-3 ہٹے کٹے اہلکاروں نے اسے بھی دبوچ لیا۔ ڈی ایس پی نے ہاتھ بڑھا کر ریوالور میرے لباس سے نکال لیا، پھر گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے بولا لے جاؤ دونوں کو اور کمرے میں بند کر دو، میں دیکھتا ہوں کیسے ان کی نوکریاں باقی رہتی ہیں۔ وہ بلال شاہ کو بھی پولیس ملازم ہی سمجھ رہا تھا۔ میں نے جج ہری کرشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہری کرشن، یہاں قانون کا جو احترام ہو رہا ہے تم دیکھ رہے ہو نا، یاد رکھو میں عدالت میں تم سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ جواب میں ہری کرشن بڑبڑا کر رہ گیا۔ میں چاہتا تو اب بھی مزاحمت کر سکتا تھا اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن بات جتنی بڑھ گئی تھی میں اس سے زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ جالندھر کے پولیس اہلکار مجھے دھکیلتے ہوئے استبل کی طرف لے گئے اور چوکیدار کے کمرے میں بند کر دیا۔ بلال شاہ کو بھی میرے ساتھ ہی دھکیل دیا گیا۔ بلال شاہ مسلسل میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا اس کی قمیض کے نیچے اب بھی بھرا ہوا ریوالور موجود ہے۔ لڑائی بھڑائی کے دوران میں اشارہ بھی کر دیتا تو بلال شاہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر ریوالور نکال لیتا اور گولیاں چلانا شروع کر دیتا۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرے اشارے پر بلال شاہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر میں ریسٹ ہاؤس کے دروازے کے سامنے کوئی ایسی حرکت کرتا تو یہ بڑی بے وقوفی ہوتی۔ بلال شاہ کے ریوالور سے انہی اہلکاروں کو نقصان پہنچنا تھا جنہیں نقصان سے بچانے کے لیے میں نے ڈی ایس پی صاحب سے متھا لگایا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جالندھر کی پارٹی سے میری ہاتھا پائی ہو، لیکن جو کچھ ہوا اتنا اچانک تھا کہ خواہش کے باوجود میں اسے روک نہ سکا۔ کبھی کبھی حالات اتنے تیز رفتار ہو جاتے ہیں کہ ان پر نظر ٹکانا مشکل ہو جاتی ہے۔ کہاں تو یہ عالم تھا کہ ہم ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے بیٹھے کسی ہنگامے کو ترس گئے تھے، اور کہاں یہ حال ہو گیا کہ ہنگامے پر ہنگامہ کھڑا ہونے لگا۔ ابھی مجھے اور بلال شاہ کو کمرے میں بمشکل 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ استبل کے ارد گرد ہلچل محسوس ہوئی۔ یوں لگا کہ بھونچال سا آ گیا، پھر یک بارگی گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور ٹاپوں سے در و دیوار گونج اٹھے۔ کچھ للکارتی ہوئی آوازیں سنائی دیں اور ایک دم فائرنگ ہونے لگی۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے اور سپاہیوں کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈی ایس پی راجپال کی للکارتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، اوپر چلو، اوپر چلو۔ وہ اپنے کسی رائفل مین کو ہدایت دے رہا تھا۔ پھر کسی نے آٹومیٹک گن کا برسٹ مارا، ایک چیخ گونجی اور جیسے کوئی زینوں سے لڑکتا ہوا برآمدے کے پختہ فرش پر آن گرا۔ اتنے میں ہمارے کمرے کے بالکل قریب ایک تیز سریلی آواز گونجی۔ مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی کہ یہ دھنی رام سنگھ کی نوخیز بیوی کی آواز ہے۔ وہ کسی سے خوفزدہ ہو کر بری طرح بھاگی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فائرنگ شدت پکڑ گئی۔ ریسٹ ہاؤس کے مین گیٹ پر می کی طرح گولیاں برسنے لگی۔ اب دھماکوں کے ساتھ گندی گالیاں بھی سنائی دے رہی تھیں اور مختلف اشیاء کے ٹوٹنے پھوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بلال شاہ نے گھٹے ہوئے لہجے میں کہا میرا خیال ہے ڈاکو پڑ گئے۔ اس کے خیال کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ کمرے سے باہر جو کچھ ہو رہا تھا وہ مسلح ڈاکوؤں کے سوا اور کون کر سکتا تھا۔ دھنی رام سنگھ نے اس خطرناک علاقے میں ریسٹ ہاؤس بنایا تھا تو اس کی حفاظت کا بھی مناسب انتظام کر رکھا تھا، لیکن مسلح افراد نے اس قدر اچانک اور شدت سے حملہ کیا تھا کہ بلال شاہ کی زبان میں ہیٹلی اتے ہو گئی تھی۔ ہم حیران پریشان کھڑے تھے۔ جب دروازے کے قریب تیز تیز بولنے کی آوازیں آئیں، پھر کسی نے کاربین سے 2 فائر کیے اور دروازے پر لگا تالا توڑ دیا۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا اور میں نے اپنے سامنے 2 ڈھاٹا پوش افراد کو دیکھا۔ ان کے لباس گرد سے اٹے ہوئے تھے اور آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ ایک کے ہاتھ میں کاربین اور دوسرے کے ہاتھ میں 2 نالی رائفل تھی۔
کاربین والے کو میں نے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا۔ وہ ٹیک سنگھ کا ایک پرانا ساتھی راجو بارہ تھا۔ بارے کے متعلق کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ہندو ہے، مسلمان یا سکھ، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ اس کا اور ٹیک سنگھ کا ساتھ پرانا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بارے کی صرف تصویر ہی دیکھی تھی۔ اس کی دائیں آنکھ پتھر کی تھی، اسی آنکھ کے سبب میں اسے پہچان سکا۔ بارے نے بلند آواز میں کہا، تمہیں کیوں باندھ رکھا ہے ان سور کے پتروں نے؟ یہ شاندار لقب بارے نے راجپال سنگھ اور اس کے عملے کے لیے استعمال کیا تھا۔ بارے کے لہجے میں اپنے لیے نرمی محسوس کر کے اچانک ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی۔ میں نے اپنے لہجے کو بالکل دھیما کر لیا اور ڈری ڈری آواز میں کہا، پتہ نہیں بھیرا جی، ہم نے تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، سیدھے سادے بندے۔ بارہ مجھے نہیں جانتا تھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ بارے کے ساتھی نے پوچھا۔ کپور تھلہ سے، شکار کے لیے نکلے تھے، یہاں آ کر خود شکار ہو گئے۔ بڑا مارا ہے بھیرا جی، ان پولیس والوں نے پنڈا ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ بارے کی آنکھوں سے جھانکتی ہوئی ہمدردی کچھ اور گہری ہو گئی۔ اس نے ہمیں باہر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر کا منظر حیران کن تھا۔ 5-10 منٹ کے ہنگامے نے ریسٹ ہاؤس کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا تھا۔ کھڑکیاں دروازے ٹوٹ چکے تھے۔ مین گیٹ کے عین سامنے ڈی ایس پی راجپال کی جیپ اوندھی پڑی تھی اور دھڑا دھڑ چل رہی تھی۔ جیپ کے ارد گرد کم از کم 5 تازی کتے مرے پڑے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ریسٹ ہاؤس کے محافظوں نے ان کتوں کو ڈاکوؤں پر چھوڑا تھا اور ڈاکوؤں نے انہیں چھلنی کر دیا تھا۔ استبل کے عین سامنے ایک تازہ بتازہ لاش پڑی تھی۔ یہ راجپال کا ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے اندر اور باہر ڈھاٹا پوش افراد دن دناتے اور بندوقیں لہراتے پھر رہے تھے۔ اب بات سے صاف ظاہر تھا کہ نہ صرف پولیس کا عملہ موقع سے فرار ہو گیا ہے، بلکہ ریسٹ ہاؤس کے تنخواہ دار محافظ بھی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ دھنی رام سنگھ ریسٹ ہاؤس میں نہیں تھا۔ وہ کل سپیر ہی اپنے 3 محافظوں کے ساتھ کپور تھلہ گیا تھا اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بیوی ریسٹ ہاؤس میں ہی تھی اور اب میں اسے 2 ہٹے کٹے افراد کی گرفت میں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ مونج کی رسی سے باندھ کر ایک گھوڑے پر اوندا لٹایا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے اترنے کے لیے بری طرح مچل رہی تھی، لیکن مسلح افراد نے اسے دونوں طرف سے تھام رکھا تھا۔ جلد ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ریسٹ ہاؤس کے اندر ایک اور شخص ہلاک ہوا ہے۔ یہ جالندھر کا سول جج ہری کرشن سنگھ تھا۔ 303 کی گولی اس کے سر پر لگی تھی اور کھوپڑی کا ایک حصہ صاف اڑ گیا تھا۔ اس کا کریم کلر سلیپنگ گاؤن خون سے لالا زار ہو رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے سامنے اب صرف ایک شخص موجود تھا اور وہ انسپکٹر اروڑا تھا۔ اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اور وہ پورچ کے سامنے سرسبز لان میں پڑا کرا رہا تھا۔ اس ڈر سے کہ انسپکٹر اروڑا ہم سے جان پہچان ظاہر نہ کر دے، میں نے اونچی آواز میں پولیس والوں کو کوسنا شروع کر دیا اور یہ خیال ظاہر کیا کہ پولیس والوں کو اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ اب بلال شاہ میری چال سے آگاہ ہو چکا تھا اور اس نے بھی چہرے پر مظلومیت طاری کر لی تھی۔ ریسٹ ہاؤس میں لوٹ مار کرنے کے بعد اب مسلح افراد جلد از جلد وہاں سے کھسک جانا چاہتے تھے۔ بارے اینڈ کمپنی کا رویہ ہمارے ساتھ بدستور دوستانہ تھا۔ اس نے میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، چلو استاد، ہمارے ساتھ تمہاری مرم پٹی کرواتے ہیں اور شکار بھی کھلاتے ہیں تم کو۔ اس کا لہجہ مینی خیز تھا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، ہم تو کب سے ان کے ساتھ جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ بہرحال معمولی پس و پیش ظاہر کر کے ہم نے آمادگی ظاہر کر دی۔ استبل گھوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ بارے اور اس کے ساتھیوں نے 10 صحت مند گھوڑے ان میں سے چن لیے۔ لوٹ کے ان 10 گھوڑوں کی مالیت ہزاروں میں تھی۔ ان میں سے ایک گھوڑا مجھے اور بلال شاہ کو دے دیا گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بلال شاہ کے حصے میں وہ گھوڑا آیا جو واقعی اس کا اپنا تھا۔ انسپکٹر اروڑا کو زخمی حالت میں وہیں پڑا رہنے دیا گیا۔ لاشیں بھی جوں کی توں پڑی تھیں۔ بے خوف ڈاکوؤں کا یہ جت تھا۔ گھوڑوں پر سوار ہوا اور ہمیں لے کر آنن فانن جنگل میں داخل ہو گیا۔ اب صبح کا اجالا پھیلنے والا تھا۔ جنگل جاگ اٹھا تھا اور پرندے شاخوں پر چہچہا رہے تھے۔ ڈاکوؤں کا جتھا ہوائی فائرنگ کرتا ہوا ڈیک نالے میں سے گزرا اور اس پرخطر علاقے میں داخل ہو گیا جہاں چپے چپے پر لاقانونیت کا راج تھا۔ یہاں جھاڑ جھنکاڑ کثرت سے تھا۔ جگہ جگہ قدرتی جوہڑ بنے ہوئے تھے اور ان کے کنارے بلند و بالا سرکنڈے جھوم رہے تھے۔ 1 برس پہلے سرکنڈوں کے کسی ایسے ہی جھنڈ میں ڈاکوؤں نے انگریز کپتان کو گھیر کر اس کمپنی کو تہس نہس کر دیا تھا۔ جوں جوں ہم آگے بڑھتے گئے راستے تنگ اور جنگل گھنا ہوتا گیا۔ کہیں کہیں مسلح افراد سے مڈ بھیڑ بھی ہوئی۔ دیکھنے میں یہ لوگ آوارہ گرد دیہاتی نظر آتے تھے، لیکن حقیقت میں ڈاکو تھے۔ یہ لوگ بارے اور اس کے ساتھیوں سے کافی مروب نظر آتے تھے، جھک کر سلام کرتے تھے اور فوراً راستہ چھوڑ دیتے تھے۔
راستے میں ایک دو مقامات پر ہمیں فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ دوسروں کی طرح بلال شاہ اور میں نے بھی اپنے چہرے چادروں میں چھپا رکھے تھے، لہٰذا اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ یہاں اتفاق سے بھی ہمیں کوئی پہچان سکے گا۔ بارہ راستے میں مجھ سے مسلسل باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم باز پکڑنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ لاہور کے ایک ٹھیکیدار نے کہا تھا کہ وہ شکاری باز کی قیمت 1000 روپیہ دے گا۔ ہم بے روزگار ہیں، قسمت آزمانے نکل کھڑے ہوئے۔ بارہ مجھے سمجھانے کے انداز میں بولا، استاد کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ قسمت آزمائی نہیں جاتی، قسمت بنائی جاتی ہے، اور قسمت باز سے نہیں بازوؤں سے بنتی ہے۔ ان بازوؤں میں بندوق اٹھاؤ، پھر دیکھو تمہارے ہاتھ کی لکیریں کیسے بدلتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہم نے قریباً 10 میل کا فاصلہ طے کیا اور ایک بڑے ٹیلے کے دامن میں پہنچ گئے۔ اس ٹیلے کے اوپر ارد گرد کثرت سے جنتر اگا ہوا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑی کھو نظر آئی۔ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کھو قدرتی ہے یا بنائی گئی ہے۔ بہرحال اس ویرانے میں سر چھپانے کے لیے بہت مناسب جگہ تھی۔ جنگلی جانوروں سے بچاؤ کے لیے کھو کے دہانے پر ایک کچی دیوار سی بنا دی گئی تھی۔ اس دیوار میں لکڑی کا دروازہ لگا تھا۔ اس کے علاوہ دیوار میں کچھ رکھنے بھی بنائے گئے تھے۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ رائفل وغیرہ کے لیے ہیں، اور یہ دیوار ایک طرح سے مورچے کا کام بھی دیتی ہے۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں، یعنی یہ کھو ٹیک سنگھ اور شہباز کا ڈیرہ ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی یاد آیا کہ ایاز اور فیاضی نے تو کچھ اور بتایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں چند کچے کوٹھے بنے ہوئے ہیں اور زمین ہموار ہے۔ یقیناً یہ کوئی اور جگہ تھی۔ بہرحال اپنے طور پر میں شہباز پہلوان کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ شہباز پہلوان مجھے پہچانتا تھا۔ اس کے سامنے جاتی ہمارا بھانڈا پھوٹ جانا تھا۔ دعا یہی تھی کہ شہباز پہلوان سے سامنا نہ ہو، اور اگر ہو تو ایسے موقع پر ہو کہ ہم اس پر قابو پا سکیں، نہ کہ وہ ہمیں چوہے دان میں پھنسا لے۔ بلال شاہ کا بھرا ہوا ریوالور اب میری قمیص کے نیچے منتقل ہو چکا تھا، اور میں اسے استعمال کرنے کے لیے دل و جان سے تیار تھا۔ ہمیں کھو کے اندر پہنچا دیا گیا۔ دھنی رام کی کم عمر گجراتی بیوی کامنی راستے میں مسلسل آہو بکا کرتی رہی تھی۔ کھو میں پہنچ کر بارے نے اس کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا ہٹایا تو لڑکی کا رونا دھونا اور بلند ہو گیا۔ وہ ناز و نعیم میں پلی، عیش و عشرت کی عادی، اس سخت کھردرے ماحول میں آئی تھی تو بری طرح کرا اٹھی تھی۔ پہلے تو وہ بارے وغیرہ کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتی رہی اور انہیں اپنے امیر کبیر شوہر کے اثر و رسوخ سے ڈراتی رہی۔ پھر منت سماجت پر اتر آئی اور دیوی دیوتاؤں کے واسطے دینے لگی۔ بارے اور اس کے ساتھیوں پر اس داد فریاد کا بھلا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ انہوں نے ہاتھ کھولے بغیر اسے گرد آلود فرش پر پٹخ دیا اور ڈرا دھمکا کر چپ کرا دیا۔ جلدی ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹیک سنگھ اور شہباز کا مرکزی ڈیرہ یہی ہے، لیکن اس وقت وہ دونوں یہاں موجود نہیں تھے۔ وہ اسی ڈیرے پر تھے جس کا ذکر ایاز اور فیاضی نے کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ کچے کوٹھوں والا وہ ڈیرہ یہاں سے 5 میل مشرق کی طرف ہے۔ کھو میں پہنچتی بارے نے ہماری مرم پٹی کروائی اور مزیدار کھانا کھلایا۔ سالن شکار کے گوشت سے بنایا گیا تھا، ساتھ میں چھوٹی چھوٹی بھنڈی توری جیسی مچھلیاں تھیں جنہیں کھال اور سر سمیت پکایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بکری کے دودھ کا دہی اور شراب کے 2 پوے بھی تھے۔ اس آخری آئٹم کے سوا ہم نے سب کچھ کھایا پیا۔ بارے اور اس کے ساتھیوں نے جنگل میں منگل کا رکھا تھا۔ طبلے سے لے کر گراموفون تک اور شیشے کنگھی سے لے کر گرم حمام تک سب کچھ اس ڈیرے پر موجود تھا۔ رات کو ہم پرالی کے بستر پر آرام سے سوئے۔ اگلے روز بارے نے مجھے بتایا کہ آج شام بڑا سردار آ رہا ہے اور وہ ہمیں اس سے ملوائے گا اور کوئی ایسی نوکری دلوانے کی کوشش کرے گا جس میں خطرہ نہ ہو اور معاوضہ بھی اچھا ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بارے نے ابھی تک ہمارے سامنے تسلیم نہیں کیا تھا کہ وہ مفرور ڈاکو ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ان کا سردار یہاں کا بااثر شخص ہے، ارد گرد کا جنگل اس کی ملکیت ہے اور سردار کے دم قدم سے علاقے میں امن و امان قائم ہے۔ اس نے اپنے بااثر سردار کا نام گرامی نہیں بتایا تھا، لیکن بتائے بغیر ہی میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ٹیک سنگھ کی بات کر رہا ہے۔ سپہر تک ہم یعنی بلال اور میں آزادانہ آس پاس کے علاقے میں گھومتے رہے۔ میں نے ارد گرد کے پرپیچ راستے اچھی طرح ذہن نشین کر لیے۔ ہم نے کھو میں بھی گھوم پھر کر دیکھا۔ یہ کھو کافی وسیع تھی اور اس کے اندر 2-3 اور سرنگیں بھی تھیں۔ ایک سرنگ حال بند باورچی خانے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس کی چھت دھوئیں سے کالی ہو رہی تھی اور دہانہ خوفناک نظر آتا تھا۔ اس سرنگ کے ساتھ والی سرنگ پتھر رکھ کر بند کر دی گئی تھی اور یہاں ایک مسلح شخص پہرا دے رہا تھا۔ یہ بات ہمیں 3 ماہ بعد معلوم ہو سکی کہ اس سرنگ میں لوٹ مار اور منشیات کا ذخیرہ تھا۔ آثار سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس ڈیرے پر عورتیں وغیرہ بھی لائی جاتی ہیں۔
دوپہر کے فوراً بعد بارہ اور اس کے ساتھی جیسے کسی ضیافت کی تیاری کرنے لگے۔ 2 بکرے لائے گئے، ان میں سے ایک کا جھٹکا کیا گیا اور دوسرے کے گلے پر چھری پھیری گئی۔ چند مرغیاں بھی جان سے گئیں۔ تانبے کے 3 بڑے بڑے دیگچوں میں چاول رکھ دیے گئے۔ چابی والا گرامو فون زور و شور سے بج رہا تھا اور کسی وقت کوئی شخص مستی میں اٹھ کر ناچنے بھی لگتا تھا۔ شام ہونے تک غار میں موجود افراد کی تعداد 60-70 تک پہنچ گئی۔ اندھیرا گہرا ہوا تو بلال اور میں نے چین کا سانس لیا۔ اب ہمارا پہچانا جانا خاصا مشکل تھا۔ مشعلوں اور لالٹینوں کی روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ایک نظر میں کسی کو شناخت کیا جا سکتا۔ ویسے بھی بہت سے دوسرے افراد کی طرح ہم نے بھی چادروں کے ڈھاٹے بنا رکھے تھے۔ پلاؤ اور قورمے کی خوشبو کھو میں پھیل گئی تو سب کی بھوک بھی چمک اٹھی۔ بڑا سردار کوئی 8 بجے کے لگ بھگ ڈیرے پر پہنچا۔ میں نے اسے 20 گز دور ہی سے پہچان لیا۔ وہ 100% ٹیک سنگھ تھا۔ چمکتا ہوا سانولا رنگ اور انگارہ آنکھیں۔ اس کے کندھے سے پستول لٹک رہا تھا۔ اس کے ساتھ شہباز پہلوان تھا، وہ پہلوان جو چند ماہ پہلے اکھاڑے کی شان تھا۔ بیراہ روی میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ اسے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ جسم بھدا ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ وہ سر تا پار نشے میں غرق نظر آتا تھا۔ وہ دونوں کھو میں پہنچے تو مسلح افراد نے جھک جھک کر مصافحے کرنے شروع کر دیے۔ ہجوم کے سبب میں اور بلال شاہ اس دعا سلام سے بچ گئے۔ کھو میں ہی ایک ہموار جگہ پر کھانا لگا دیا گیا۔ دیسی اور ولایتی شراب کی بوتلیں گردش میں آ گئیں۔ کھانے کے دوران ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب مجرے کا پروگرام ہوگا۔ کسی قریبی گوشے سے ہارمونیم کے سر درست کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جو پردے کے پیچھے تھا وہ سامنے آ گیا۔ یہ 2 سیکنڈ ہینڈ طوائفیں تھیں، نہ رنگ نہ روپ، چہروں پر سرخی پاؤڈر، جسم ڈھلکے ہوئے، لیکن عورت کے لیے ترسے ہوئے مردوں بلکہ مردودوں کے لیے یہی پری زادیاں تھیں۔ کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک خوب ہلا گلا ہوا۔ میں نے قریب بیٹھے ایک سکھ جوان سے پوچھا، یار وہ ولایتی مچھلی کہاں ہے جو کل سردار بارہ نالے پار سے پکڑ کر لایا تھا؟ میرا اشارہ نوخیز کامنی کی طرف تھا۔ نوجوان نے ایک گالی میری طرف اچھالی اور بولا، تجھے بڑی فکر ہے، تیری کچھ لگتی تو نہیں ہے؟ قریب بیٹھے 2 گجراتی بدماش زور زور سے ہنسنے لگے۔ بے غیرتی کا ڈرامہ ضروری تھا، اس لیے میں نے بھی ہنسنے میں ان کا ساتھ دیا۔ ایک گجراتی بدماش بولا، آج وہ ولایتی مچھلی سردار ٹیک سنگھ کے دسترخوان پر سجے گی، کل استاد شہباز کے دسترخوان پر، پرسوں سردار بارہ کے دسترخوان پر، پھر مولا سنگھ، پھر ٹیکا سنگھ، پھر شاہ دین، پھر پربت کمار بارڈر والا۔ ایک ہی سانس میں اس نے مجھے 10-20 نام گنوا دیے۔ آخر میں ہاتھ لہرا کر بولا، ہم تم کس گنتی میں آتے ہیں شہزادے؟ ہم تک پہنچتے پہنچتے ولایتی اور دیسی سب مچھلیاں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، اس لیے زیادہ فکر مت کرو اور لال پری کو چوم چاٹ کر سو جاؤ یہیں آگ کے پاس۔ دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس جشن کی وجہ وہ کامیاب حملہ ہے جو کل بارے اور اس کے ساتھیوں نے ریسٹ ہاؤس پر کیا تھا۔ اپنے ایک بھی شخص کی جان گنوائے بغیر وہ ریسٹ ہاؤس کو تہس نہس کر آئے تھے اور مال غنیمت میں کئی تولے زیور اور سامان کے علاوہ ایک چلتی پھرتی قیامت بھی اٹھا لائے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔